बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बता दिया। तो आप स्वीट होम से हैं। स्वीट होम भी हमारे कॉलेज का हिस्सा है और ज़ुमरत साहब और मेरा भी जो रिश्ता है वो उस्ताद और शागिर्द का है। वो भी मेरे शागिर्द रहे हैं, ISSB में ट्रेनिंग की है। बड़े शाइनी किस्म के हमारे वो स्टूडेंट थे और ISSB में रिकमेंड भी हो गए लेकिन फिर नहीं गए। तो वो ज़ुमरत साहब जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुल्क में और जैसे बच्चों को अच्छे बच्चे जो हैं मदार बच्चे हैं जिनको वो तालीम भी दे रहे हैं, परवरिश भी कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं और जो फ्यूचर पाकिस्तान है आप लोग उनको अपना पूरे साए के नीचे रखा हुआ है और पूरी फुल तवज्जो के साथ आपको पढ़ाई ट्रेनिंग हर तरह फुल तवज्जो के साथ वो उन्होंने अपने आप को डिवोट किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ भी गए बगैर आते आते तो एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपको इस कॉलेज में भेजा और आपको ये पता होना चाहिए कि वो इस कॉलेज का हिस्सा है, हमारे हिस्सा है। तो आपको यहाँ आने का मैं खुशआमदीद कहता हूँ असली ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से और स्टाफ की तरफ से और अपनी तरफ से। और मुझे जैसे बताया आपके जो इंचार्ज उन्होंने कि आप हमारे पास थोड़ा सा टाइम है और फिर आपने ये टूरिस्ट प्लेस है वो विजिट करने जाना है, झील वगैरह देखनी है, तो शार्ट टाइम में आपका हमारे पास ये दरबार जो है इसको दरबार हम कहते हैं। जब इकट्ठी बातचीत करते हैं कॉलेज में तो हमारा हर महीने में एक इस किस्म का फंक्शन होता है कि पूरा कॉलेज इधर बैठा होता है और फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले महीने में क्या अच्छा काम किया, क्या खामियां रह गई जिनको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों से सजेशन देते हैं और अगली प्लानिंग बनाते हैं कि क्या वो बच्चों को आगाह करते हैं कि हम आगे क्या सोच रहे हैं। ये असली ट्रेनिंग कॉलेज 300 कनाल में है। ये इधर आपको दीवार नजर आ रही है, इतने एरिया और आगे है उस तरफ। यहाँ हमारे पास नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल कह सकते हैं जिम है, वो भी आपको दिखाएंगे, विजिट कराएंगे। घोड़े रखे हुए हैं, बच्चों को राइडिंग करवाते हैं और ड्राइविंग सिखाते हैं सेकंड ईयर वाले बच्चों को और उनको इस्लामाबाद से लाइसेंस भी दिलवाते हैं ड्राइविंग का। और ISSB की ट्रेनिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग का सारा सेटअप इधर ऑप्टिकल कमांड टास्क लगाए हुए हैं। ये जो शोबा ISSB का ये पहली दफा पाकिस्तान में मैंने शुरू किया नूर फोर्सेस एकेडमी के नाम से और ये मैंने शुरू किया 84 में। तो 84 में ये जब मैंने शुरू किया तो पाकिस्तान में इस किस्म के अदारे का कोई नामो निशान नहीं था और उसके बाद अभी काफ़ी और अदारे भी खुल गए जिसमें बच्चों को राहबरी फोर्सेज में इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कोहाट में होता है, गुजरांवाला में है, मलीर में है, कोयटा में है, ये 4 जगह ISSB काम कर रही है। वहाँ जो बच्चे जाते हैं उनको वो ट्रेनिंग देते हैं हम। तो उसको अभी 27 साल हो गए हैं, 27 ईयर पहले पढ़े हुए बच्चे हमारे वो जनरल रैंक के तक गए हुए हैं और हर कोर्स में अगर 600 बच्चा कोर्स में चाहिए होता है तो 200 बच्चा हमारी एकेडमी से जाता है। मैं कहता हूँ और मेरा जो तजर्बा है पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है और जो मैंने मुशाहदा किया है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टाइम है, द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ द लाइफ, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। आप बच्चे किस क्लास के बैठे हुए हैं? ये फर्स्ट। तो ये सबसे मोस्ट प्रेशियस ऑफ द टाइम है। जो बच्चा इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, मेहनत करेगा, शरारतों की तरफ तवज्जो नहीं देगा, गलत जो आदत हैं वो नहीं अपनाएगा और सिर्फ तवज्जो पढ़ाई की तरफ और सबकत लेने की कोशिश करेगा कि मैं नंबर टॉप पर हूँ, नंबर 1 हूँ और उसको
ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख कर मेहनत करेगा तो टॉप नहीं आएगा तो टॉप पोजीशनों में जो लड़के हैं उनमें ज़रूर होगा। और इंसान को ज़िंदगी में दौलत से ज़्यादा तालीम और उसकी ग्रूमिंग, उसकी जो तरबियत है और उसको जो इस्लामी सोच से आरास्ता करना है और अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बनाना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन गिव टू सम इंडिविजुअल ऑफ योर एज। तो वो सब चीज़ें आपको, मुझे उम्मीद है कि आपके कॉलेज में ये सब चीज़ें आपको मुहैया की जा रही होंगी। तो पैसा खर्च हो जाता है। मैंने बड़े बड़े अमीर लोग देखे हैं जो मिल ओनर थे, वो सारा कुछ पैसा लुट गया, ख़त्म हो गया, ज़लीलो ख्वार हो गए। जायदादें बिक जाती हैं, लोग जायदादें बेच दी और वो भी जो बच्चों ने को जुआ खेल दिया, को कर्ज माँ बाप को उतारना था, को और मसले मसाइल में फंस गए। लेकिन जो तालीम आपके साथ होगी वो थ्रू आउट आपके साथ रहेगी और मुश्किल वक्त में तालीम ही आपको काम आएगी। जो अच्छा तालीम याफ्ता बच्चा होगा और एक जेन्युइन तालीम, नकल से नहीं, जेन्युइन तालीम होगी उसकी, तो वो ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खा सकता, कभी नेवर। वो उसके पास सबसे जो बड़ा कीमती सरमाया है वो तालीम है। अभी ये उम्र ऐसी है कि शैतान भी साथ साथ फिर रहा है, शैतान साथ साथ है कि बच्चे को गुमराह करने के लिए। तो शैतान देखता है ये तो इस्लामी रुझान है, ये तो अच्छे इंसान बन रहे हैं और ये तो पाकिस्तान को और मजबूत बनाएंगे, अपनी माँ का सहारा बनेंगे, ख़ानदान में भी नाम ऊंचा होगा, ये तो मेरी शिकारगाह थे और मैंने तो इनको ज़लीलो ख्वार करना था, गलत रास्ते पर इनको लगाना था, तो ये तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो लिहाजा वो ज़हन में गंदगी डालता है कि स्मोकिंग, निस्वार, इल डिसिप्लिन टाइप ऑफ बिहेवियर, बच्चों को पढ़ने नहीं देना, खुद पढ़ना नहीं है और बदनामी का बायस बने हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के बदवाए हुए बच्चे होते हैं। जो बदवाया हुआ होगा ये याद रखें, उसको कभी अच्छी सोच नहीं आएगी क्योंकि वो बदवाया हुआ है, माँ को तंग किया हुआ है और लोगों का दिल दुखाया हुआ है, टीचरों का दिल दुखाया हुआ है, वो कैसे परवान चढ़ सकता है? नेवर। ये मेरा तजर्बा है कि जो लोग हमारे साथ क्लास फेलो थे, जो उस वक़्त बड़े बदमाश बने हुए हैं और डिसऑर्गनाइज टाइप लाइफ गुजार रहे हैं, ना डिसिप्लिन है ना पढ़ाई है, वो सारे ज़लीलो ख्वार होकर मर गए, ज़लीलो ख्वार होकर। कोई उनमें से अफसर नहीं बना। एक भी मैं एग्जांपल दे दूं कि जी फ़लाँ अफसर बना, वो सारा टाइम ज़ाया कर रहा था, स्मोकिंग करता था, पढ़ाई में नालायक था, तो वो अफसर बन गया। ये मुमकिन नहीं है। ये जो टाइम है आपका, ये 1 मिनट आपका $1 वो कम है, $1000 के बराबर है 1 मिनट आपका। और जो टाइम आपका जो गुजर गया वो गुजर गया, उससे दोबारा नहीं आना है। खाए करोड़ों रुपए लगा दो, अगर उससे आपने फ़ायदा नहीं उठाना है तो वो ऐसे ही आप पर बोझ बनकर गुजर गया। तो जो फ़ायदा उठाएंगे एक एक लम्हे का, पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे, वही बच्चे परवान चढ़ेंगे और अफसर बनेंगे। मेरी अपनी ज़िंदगी में आपके सामने हूँ। मैं बड़ी गरीब फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पास एक टाइम का खाना होता था, एक का नहीं था। हम 3 पहले भाई थे फैमिली के अंदर और मजदूरियाँ करते थे, रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना, दिहाड़ियाँ लगानी हैं। लेकिन बड़े भाई बड़े अक्ल वाले थे, वो बड़े ज़हीन थे, बड़ी अच्छी सोच रखते थे। वो कहते थे कि हमारे बुज़ुर्ग सारे मजदूरियाँ करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हम अपनी ज़िंदगी अभी ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं और मजदूरियाँ कर रहे हैं। ऐसे ही आगे भी हमारा वक्त गुजर जाएगा और अगली जनरेशन हमें भी ऐसी वो तो लानत कहेगी कि यार हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया, और टाइम गुजर जाएगा। तो वो कहते थे ये टाइम गुजरना है, हमने मजदूरियाँ भी करनी है, हमने मेहनत भी करनी है। फिर हम सारे भाई रात को 12 बजे से पहले नहीं सोते थे। ये नहीं है ये थके हुए हैं तो सो जाओ, तो थके हुए हैं तो सो गए तो आपकी किस्मत भी सो गई, आपकी तबाही बर्बादी आप पर छा जाएगी। मुश्किल वक़्त में लोहा जो है उसको आग में, ये सारी जो सोना है उसको आग में डालते हैं और वो कुंदन बनता है। लोहे को आग में डालते हैं तो उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं।
تو یہ مشکل وقت سے گزر کر ہی ہر انسان وہ کندن کی طرح چمکتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا بیڈ دی لائف از ناٹ بیڈ آف روزز. یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے. آپ لوگوں کو بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہوئی ہے. بہت اچھے کالجز میں آپ کو زمرد خان صاحب پڑھا رہے ہیں اور ایک ملک کی بہت بڑی خدمات یہ سر انجام دے رہے ہیں جو آپ بچوں کو اتنی کیئر سے اور اتنی اچھی تعلیم اور اچھے ٹیچر لگائے ہوئے انہوں نے. آپ کا آنا ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ان بچوں میں گریس نظر آ رہی تھی آپ کے چلنے میں, آپ کے ڈانٹنے میں, اٹھنے میں. تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی طرف کتنی توجہ دی جا رہی ہے, آپ کے ڈسپلن کی طرف آپ کی سوچ کتنی بہتر بنائی جا رہی ہے, آپ میں ڈگنیٹی پیدا کی جا رہی ہے. یہ میرا سبجیکٹ ہے کہ 1 منٹ میں دیکھ سکتا ہوں میں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ ڈسپلن ادارے سے آ رہے ہیں اور ڈسپلن بچے ہیں اور اچھی سوچ کے مالک ہیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے تالیاں. تو یہ جو بچے آپ جن بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں بیٹا, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے آپ لوگوں پر, اور آپ کی ماؤں نے کوئی بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے جس کا صلہ اس شکل میں ملا ہے کہ آپ بچوں کو ایک اچھا ماحول تعلیم کے دیا گیا. آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جو اس قسم کے ہمارے بچے, جیسے میں غریب تھا, ہم لوگ غریب تھے اور یہ پڑھتے نہیں تو ہم لوگوں کے اڈے چڑھ جاتے, اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ ہمیں مس یوز کرتے اور ہم زندگی میں کبھی بھی پروان نہ چڑھتے. تو وہ پڑھتے پڑھتے اور مشکل وقت سے گزرتے گزرتے ہم 5 بھائی تھے, 3 تو مزدوریاں کرتے رہے, 2 جو نیچے چھوٹے تھے وہ پھر ہم افسر بن گئے. تو وہ پھر ان کو ہم نے تعلیم دی, لیکن تینوں کے تینوں جو بڑے تھے, بلکہ 5 کے 5 ہم سارے افسر بنے, 5 کے 5 اللہ کے فضل کرتے. 2 جیٹ پائلٹ بنے, 2 آرمی میں گئے. وہ ایک ڈاکٹر بھی تھا, وہ آرمی میں بھی گیا, پھر اس نے میڈیکل کیا, ڈاکٹر ہے. اور ایک بھائی ہمارا انجینئر تھا جو بڑا ٹاپ کا انجینئر بنا. یہ سب محنت کی وجہ ہے, اور یہ جو ٹائم ہے اس وقت کے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی وجہ ہے. اور ماں باپ کے لیے جب اتنا آپ قربانی دے رہے ہیں, بہن بھائی کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ آپ مزدوریاں بھی کر رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کا سامان بھی مہیا کر رہے ہیں, ان کو تعلیم کے لیے بھی خرچہ دے رہے ہیں, اور باعزت رہنے کا ہر چیزیں مہیا کر رہے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ یہ رائیگاں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اس کا بدلہ دیتا ہے. اچھے کام کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی بدلہ دے گا, آپ یاد رکھیں. ابھی جو بچے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں, ڈسپلن خراب ہے جن کا, شرارتیں کر رہے ہیں, شیشے توڑ رہے ہیں اور ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں, تو وہ بچے بدوائے ہوئے ہیں اور غلط رخ پر جا رہے ہیں. میری ان بچوں کے لیے ایڈوائز ہے, یہ ایڈوائز دوں گا کہ یہ بچے محنت کی طرف, یہ اسٹڈی کی طرف توجہ دیں, اپنے میں اچھائیاں لائیں, اپنے جو غلط چیزیں اپنے اندر اس کو دور کریں. تو یہ جسم جو ہے یہ آپ کے تابع ہے, اس کو جو کہیں گے یہ وہ کرے گا, لیکن آپ کے اندر وہ ڈٹرمنیشن, وہ ول پاور ہونی چاہیے, وہ سوچ ہونی چاہیے, اور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں, اس کو اون کرنا, اس کو یہ نہیں کرنا کہ یہ نہیں ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ ہے. ان کو آپ ہی نہیں دور کرنا ہے اور کوئی دور نہیں کر سکتا. جب تک آپ نہیں فیصلہ کریں گے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا, اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. اس کو ٹھیک کریں گے, یہ سارا گند نکالیں گے, پھر آپ ہیرا بن جائیں گے. پھر جدھر بھی آپ جائیں گے, کہیں بھی جائیں گے, آپ کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. فورسز میں جانے کے لیے کہ میکسیمم آپ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فورسز میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں. آپ میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جو آرمی, ایئر فورس, نیوی میں جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کرو. وہ دیکھو سارے تقریباً نیچے کرو. تو وہاں جانے کے لیے, کیونکہ میں یہ ISB کا ماسٹر ہوں, جو دیکھیں نا 37 ایئر ہو گئے ہیں, 27 ایئر ہو گئے, بلکہ 27 ایئر سے جو چلا رہا ہوں میں, اور ISB کے سلیکشن کے سارے سسٹم کو جانتا ہوں, اور جو کوالٹی ادھر دیکھی جاتی ہیں وہ میں سب جانتا ہوں. وہ کیا چاہیے, اس میں سب سے پہلے آپ کا فزیکل فٹنس کا جو معیار ہے وہ ٹاپ کلاس ہونا چاہیے.
وہ اسی لیے میں نے یہ اتنے گراؤنڈ رکھے ہیں بچوں کے لیے. اس طرف بھی گراؤنڈ ہے دیوار کے اس طرف بھی اتنی جگہ ہے جتنی یہ ہے, تاکہ ان کو تمام یہ فیسلٹی جو ہے یہ مہیا کی جائے کہ دوڑنا جو ہے یہ ادھر جو دیکھا جاتا ہے آپ کے ابتدائی ٹیسٹ میں, اور اس میں بچہ اگر فیل ہو جائے گا تو وہ وہاں سے انیشل سے فیل ہے. پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا آئی کیو ٹیسٹ اور اکیڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بچے پاس کر جاتے ہیں. لیکن اگلا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا فزیکل کا. ابھی سارا وہ ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے, اچھے نمبروں سے پاس کیا ہوا ہے, اور فزیکل کا اگر 7 منٹ میں 1 مائل کرنا آپ نے تو 7 منٹ میں کچھ سیکنڈ بھی رہ گئے تو آپ فیل ہو گئے, کیونکہ انہوں نے رسی کو کھینچ دینا ہے وہ ٹائم کے مطابق, اور آپ ادھر پہنچے آپ فیل ہو گئے تو آپ کے سب کی ایک کرائے پر پانی پھر گیا. اسی طریقے سے جو شروع میں ٹیسٹ ہوتا ہے فزیکل کا, وہ 1 مائل ٹیسٹ ہے, وہ پش اپ ہے, وہ سٹ اپ ہے, وہ ہیو ہے جو ایسے اوپر لٹک کر کے سینہ وہ لگانا ہے, وہ ہے. یہ چیزیں جب تک آپ اس میں پاس نہیں کریں گے, آپ انیشل میں بے شک آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر لے لیں, یہ فیل ہے تو فیل ہے. اس لیے آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں فزیکل کی طرف خود توجہ دیں. شام کے وقت سپورٹ کے وقت پش اپ کریں, کم از کم پش اپ آپ کو 50 تک پہنچنا چاہیے. مجھے آپ سارے بچے بڑے ہیلدی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ 50 تک تو آپ کو کرنا چاہیے, بالکل جاندار بچے ہیں. جو 50 کر لے گا بچہ اس کو انیشل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ تو فزیکل کا سائڈ کا دوسرا کرے گا, لیکن جو رننگ ہے رننگ کی آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی الگ. یہاں ہم بچوں کو تمام بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر ہفتے ہوتا ہے, خاص طور پہ سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر ان کا 1 مائل ٹیسٹ کرواتے ہیں, ان کو پش اپ کراتے ہیں. یہ 2 چیزیں, اور ان میں جو پش اپ میں فیل ہوتا ہے اس کو روزانہ پھر پش اپ کی پریکٹس, جو 1 مائل میں فیل ہوتا ہے اس کو پھر 1 مائل, جب تک وہ لڑکا کوالیفائی نہیں کرے گا وہ ویکینڈ بھی نہیں جائے گا, اور اس کو اور جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے جب تک وہ یہ 2 چیزیں کلیئر نہ کرے, پش اپ اور جو 1 مائل ٹیسٹ ہے. اس لیے یہ 2 چیزیں آپ نے ابھی سے کرنی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تعلیم میں نمبر چاہیے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو چاہیے کم از کم, آج کل انہوں نے 50% کہا ہوا ہے, 55%, یعنی وہ ہے 605 نمبر, لیکن عموماً جو اصل ان کو وہ رکھی ہے کوالیفائنگ مارک وہ 60% ہے. آپ سارے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 60% سے ابو نمبر ہی لیں گے, تو اس سے ابو نمبر وہ آپ لے لیں گے. فزیکلی آپ مجھے بڑے صحیح لگ رہے ہیں, پرسنالٹی میں مجھے بالکل پلس پرسنالٹی آپ کی لگ رہی ہے. عادات جب آپ خان صاحب کے انڈر کمانڈ ہیں تو انہی کی سارا جو سوچ ہوتی ہے وہی منتقل ہوتی ہے تھرو سٹاف والے وہی آپ کو ٹریننگ دے رہے ہوں گے. آپ پازیٹیو سوچ رکھنے والے بچے ہیں, تو یہ کریں گے تو انیشل پاس ہوگا. آگے جو کوالٹی آئی ایس بی میں دیکھی جاتی ہے, سب سے اہم کوالٹی کریج ہے, جرت. جرت کیا ہے کہ سچ بولنا, سچ بولنا, ایمانداری سے کام کرنا. اب سچ کیا ہوتا ہے, کلاس میں کوئی شرارت کر رہا ہے, ٹیچر پوچھتا ہے کون کر رہا ہے, تو آپ خاموشی سے اس کو کور کرتے ہیں. یہ بزدلی ہے کور کرنا. آپ بھی گناہ گار ہیں اور سب کو وہ ٹیچر ناراض بھی ہو رہا ہے. آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ سر اس نے کیا, یہ سارے لڑکے بھی ڈریں گے اور آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے. یہ اس کو جرت کہتے ہیں. یہ کم ایک بچے کریں گے, عام نہیں کریں گے. ہم یہ چیز بچوں میں ڈالتے ہیں. میں یہ بھی بچوں میں ڈالتا ہوں کہ بیٹا کو غلطی ہو گئی ہے, جتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے وہ آپ فون کریں گے میں چھوڑ دوں گا. یہاں تک کہ ایک بچے نے موبائل, یہ ایسے یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ موبائل لیا تو موبائل بھی پکڑے گئے, تو وہ میں نے بلایا بچوں کو, تو ان کو پتہ ہے کرنل صاحب کو سچ پسند ہے, تو میں نے اسے پوچھا تم نے یہ موبائل کیوں رکھا ہوا ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے دیکھو نا بالکل سچی بات ہو, بڑی جرت چاہیے. وہ کہتا ہے جی میری گرل فرینڈ ہے تو سر میں رات کو اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا چلو تم نے سچ بولا تو میں چھوڑتا ہوں, تو تمہیں میں سیٹرڈے نائٹ کو دے دوں کروں گا 1 مہینے کے لیے. تو اس کو کہو وہ لڑکی کو میں پکڑا گیا ہوں, یہ 4 ہفتے ملے ہیں کہ سیٹرڈے کو میں تمہیں دوں گا, سنڈے شام کو لے لوں گا. وہ سچ بولنا کہ یہ پھر بچے انکریج ہوتے ہیں, پھر سچ بولتے ہیں. تو اس کا کیا رزلٹ کیا ہے
کہ تمام بچے کوئی کام ہو جائے ایسا، وہ جب بھی میرے پاس آتے ہیں 100% سچ بولتے ہیں، 100% سچ بولتے ہیں۔ لوگ نیچے انکوائری کرتے رہے، آگے لوگ سارے بیٹھے ہوئے جائیں، ان کے سامنے نہیں، جو ہی میرے پاس لاتے ہیں تو سچ۔ ایک لڑکا ادھر، لڑکے سارے نئے نئے داخلے آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میرے گھر سے بچے آئے ہوئے تھے کہ سر یہ سگریٹ کیوں پی گیا۔ وہ سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی ہم صحیح رکھتے ہیں، جو نسوار پیتے ہیں ان کو بھی۔ ایک لڑکے پر شک ہوا کہ یہ جی اس نے نسوار پی رہا تھا تو اس نے پھینک دیا، جب ہمیں دیکھا میرے پاس لے آئے، وہ نہیں مار رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں جی سر بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس تھی، یہ جوں آئے ہیں وہ میں نے نالی میں پھینک دیا۔ تو سچ بولا، ورنہ اس کو نکال دینا تھا، اگر جھوٹ بولتا نکال دیتے گھر میں۔ میں نے اس کو وارننگ دے دی، اس کی والدہ کو بتایا کہ میں نے کہا اس نے سچ بولا لیکن یہ اس نے غلط کام کیا ہے، آئندہ یہ نہیں کرے گا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر بچے سچ بولتے ہیں کہ بچہ سچ بول رہا ہے اور آپ پنشمنٹ دے رہے ہیں، وہ سچ نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں سچ بولے گا۔ اس لیے سچ بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ سیلف ایگزامپل از دا بیسٹ ایگزامپل۔ جو آپ کے انچارج ہیں وہ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، وہ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ وہ بندہ اسٹوڈنٹس کا وہ رول ماڈل ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے ٹیچر کو کہ یار یہ ٹیچر، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ڈریس، اس کی بات چیت کرنی کیا ہے، اس کی لینگویج کیا ہے، وہ چیزیں پک کرتے ہیں بچے۔ اس لیے ٹیچرز کو بھی اس کا بڑا محتاط ہونا کہ کوئی میں جھوٹ نہ بولوں، میں ڈریس صحیح پہنوں، میں بات صحیح کروں، میں اسلامی بات کروں، سچی سچی بات کروں، اس سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے کہ لیکچر کے۔ تو سیلف ایگزامپل از دا بیسٹ ایگزامپل۔ تو وہ بھی مجھے آپ کے ادارے پر پورا یقین ہے کہ وہ ٹیچر حضرات بھی بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر ہوں گے اور ایک پرسنل ایگزامپل آپ کو دے رہے ہوں گے، اور آپ کی ٹریننگ بہت اچھی ہو رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جرات کے لیے بھی آپ کو فزیکل فٹنس کا معیار، جب آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا ہیلدی باڈی کیپ دا ہیلدی مائنڈ، جسم صحیح ہوگا آپ کا سارا کام صحیح ہوگا، طاقت اندر ہونا، اور وہی پھر جرات دیتی ہے آگے موو کرنے کے لیے۔ فزیکل لاغر ہیں، چل نہیں سکتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ایک منزل پر پہنچنا، ایک ٹارگٹ ہمیں ملتا ہے۔ ایسٹ پاکستان میں ہمیں ٹارگٹ 25 مائل کلومیٹر جو ہے وہ بنتا ہے، تقریباً 35 کلومیٹر چل کر جانا اور پھر اٹیک کرنا۔ اگر فزیکل فٹ نہیں ہے تو کیسے آبجیکٹو پر پہنچیں گے، کیسے اٹیک کریں گے، کیا کریں گے؟ اس لیے فزیکل فٹنس کا معیار ٹاپ کلاس رکھو بچوں، اور نالج اچھا ہونا چاہیے۔ ابھی جو انہوں نے تھوڑی چینجز لائے ہیں ایس بی میں، وہ کیا لائے ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اردو بھی بول سکتے تھے، انگلش بھی بول سکتے تھے، اور ڈسکشن میں 2 ٹاپک آتے تھے، انگلش اور اردو۔ ابھی دونوں انگلش، بولنا بھی وہاں انگلش میں ہے۔ اس لیے سارا کام جو بات چیت کرنی ہے وہ انگلش میں ہوگی، آرڈر دے رہے ہیں وہ انگلش میں ہے، سب کچھ۔ اس لیے آپ بچوں کو میں ایڈوائز یہ کرتا ہوں کہ آپ آپس میں بھی انگلش بولنا شروع کریں، تھوڑی بہت ہی انگلش شروع کریں گے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اور میں جو آپ کے انچارج ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ کو انگلش اسپوکن کا ایک الگ پیریڈ رکھیں، وہ 1.5 گھنٹے کا الگ، فرسٹ ایئر کا الگ، سیکنڈ ایئر کا الگ، جہاں ان کو لیکچریٹ، ان کو کوئی سبجیکٹ دے، اس پر بچے بولیں، کانفیڈنس بھی آئے گا، نالج بھی آئے گا، اور ایکسپریشن بھی اچھا ہوگا۔ یہ ہم یہاں کروا رہے ہیں، ایکسٹرا انگلش کے پیریڈ بچوں کو دلوا رہے ہیں، وہ لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کا سویٹ ہوم ہے، اس برانچ سے آپ آئے ہیں، یہ آپ کے جتنے سویٹ ہوم کے بچے ہیں ان کا نام روشن کرے گا، اور یہ ٹاپ پر جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ بالکل، یہ میں نے آپ کو کہہ دیا، دیکھ کر آپ کے چہروں کو، آپ کے آنے جانے سے اسیسمنٹ کیا ایز اے سلیکٹر کہ آپ بچوں میں بے شمار خوبیاں ہیں، اچھی عادات ہے، اچھی سوچ ہے، آپ اچھی فیملیوں سے آئے ہوئے ہیں، اور اس موقع سے بیٹا فائدہ اٹھا کر اپنی فیملی کا نام روشن کریں۔ آپ کے گھر کے اگر مخدوش حالات ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، وہ بھی اچھے ہو جائیں گے، والدہ بھی آپ پر فخر کرے گی،
اور سارے رشتہ دار جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے وہ بھی آپ سے جڑ جائیں گے کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں سارے. آپ دیکھنا چڑھتے سورج کی پوجا ہے، سب آپ کے وہ کہیں گے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو آپ انشاءاللہ ایک بڑی ہوپ ہے، فیوچر ہوپ آف پاکستان. پاکستان کو مضبوط والے بننے والی شخصیت ہیں آپ. اور انشاءاللہ آپ کے جدھر بھی آپ جائیں گے تعلیم پوری کر کے اور پاکستان کا نام روشن اور سویٹ ہوم کا نام روشن کریں گے ادارے کا. اور اسی طریقے سے جو ہوتا ہے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں یہ ریپوٹیشن پھیلتی ہے کہ دیکھو جی سویٹ ہوم جو جیل والی برانچ ہے انہوں نے کتنی اچھی کارکردگی کی ہے. تو میں یہ جو آپ کے انچارج ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بچوں کی جو ادھر تعلیم کا معیار ہے، ادھر سٹینڈرڈ ہے، کیا کیا ان کی اچیومنٹس ہیں اور آگے کیسے یہ کام کر رہے ہیں اور کتنی دلچسپی سے کام کر رہے ہیں، وہ مجھے بھی آگاہ رکھیں تاکہ میں بھی خوش ہوں. اور مجھے جب بھی آپ ادھر بلائیں گے کہ سر آپ آئیں ICB پر ہمیں کوئی لیکچر دیں تو میں انشاءاللہ بہت ضرور آؤں گا. اور آپ کو ICB پر لیکچر سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ہے جو کہ ریٹن دیا جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹ اندر کی پرسنالٹی کو چیک کرتے ہیں. GTO کے ٹیسٹ ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں سارے، وہ سارا ہم نے ادھر سسٹم لگایا ہوا ہے. اور ڈپٹی کا ہوتا ہے 1-to-1 انٹرویو کا، وہ بھی میں آ کر چند بچوں کا انٹرویو بھی لے لیا کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ بلائیں گے میں ضرور آؤں گا. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بچوں، بہت شکریہ. ابھی یہاں سے آپ بچوں کا ابھی آپ بچوں کے چائے کا ہم نے ارینجمنٹ کیا، چائے پئیں گے آپ اور چائے پی کے پھر آپ کو یا پہلے آپ کو وزٹ کرا لیں گے، سارا وزٹ کرا کے پھر آپ چائے پئیں گے اور پھر ہماری طرف سے آپ خدا حافظ ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ Assalamu alaikum everybody. Sir, let me introduce myself first. This is Sardar Hamza. I'm an English lecturer there in Pakistan Sweet Homes. Sir Zawar, physics lecturer. Sir Yasin, chemistry lecturer. And definitely the most respectable, the admin officer we have here. Sir, on the behalf of Pakistan Sweet Homes and our respected Honorable Sir Zamrud Khan, I would like to thank you so much for this hospitality, and whatever you said here, each and every word is definitely the golden words for here and the golden advices for us here. Thank you so much, sir. I wonder why the grass is green, why the wind is never seen. So commencing with the greatest name of Almighty Allah, who's Rahman and Rahim. At first, I'm very grateful and thankful to all of you that you people have given us the opportunity to come and express ourselves and to show us your Cadet College. Thank you so much for that. Thank you, sir. We're very thankful and grateful to all of you that you people have given us opportunity, and we will definitely be waiting for you in our Cadet College. Thank you so much.